अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी में हकाइक विद एहसान बिटालवी में आपके साथ मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरेबिया से। वहाँ पे सऊदी इलेक्ट्रिक में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ताल्लुक इनका पाकिस्तान से है। आजकल खिदमत अपनी वहाँ पे सऊदी इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। तो हमें काफ़ी दफ़ा ये पहले ज्वाइन कर भी चुके हैं। आज हमारा इनके साथ ज्वाइन करने का मकसद ये है कि जैसे आप जानते हैं, अभी हमारी गवर्नमेंट अभी अगले 5 साल का जो प्लान बना है उसको इन्होंने 2030 प्लान का नाम दिया है। लेकिन इससे पहले भी हमारी गवर्नमेंट में कई प्लान्स बन चुके हैं पाकिस्तान की फाउंडेशन से। 1947 से लेके अब तक ओवर 70 इयर्स काफी प्लान्स बने हैं, लेकिन कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, उनका थोड़ा सा जायजा लेते हुए। तो अशफाक साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाह साहब, मैं ये चाहूंगा आप हमारे नाजरीन के लिए, यहाँ पे जो मुख्तसर वक्त होता है उसमें पाकिस्तान की फाउंडेशन से लेके प्लान्स रीकैप करके सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल और उनकी बुनियादी क्या थी, और उसके बाद लेट्स डिस्कस के जो अभी का बन रहा है उसको आप कैसे देखते हैं मुल्क के फ्यूचर के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा एहसान साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आपने भी अभी तारफ़ में बताया कि काफ़ी सारे प्लान्स जो हैं वो बने हैं जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है। और मैं पहले ये बताता चलूँ कि मैं तो खैर एक टेक्निकल बंदा हूँ, इंजीनियर हूँ, तो हम इसमें कोई बहुत ज़्यादा तफसीली जायज़ा तो नहीं ले सकते इन प्लान्स का और जो आने वाले प्लान्स हैं उनका, लेकिन एक सरसरी सा जायज़ा लेते हैं। और हम इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहे और कौन से जो प्लान वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान जब मार्च वजूद में आया 1947 में, तो 48 में ही जो है वो पहला प्लान जो है उसकी तैयारी शुरू की, क्योंकि उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोनों बिल्कुल नई गवर्नमेंट्स थी। और इंडियन गवर्नमेंट को तो आपको पता है ना, उनके वो तो यानी 1948 और उसके बाद भी काफ़ी देर तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती रही और उन्हीं के गवर्नर थे। तो उन्होंने जो है वो जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने प्लान्स वगैरह एस्टेब्लिश करती थी वहाँ पे बरतानिया में, वही उन्होंने रीत इधर डाली और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने 5 ईयर प्लान्स जो है वो देना शुरू किए। और उसी के रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान ने भी अपना 5 ईयर प्लान जो है वो डेवलप करना शुरू किया। तो पहला 5 ईयर प्लान जो है उसको 1948 में जो है वो जारी किया गया। लियाकत अली खान साहब थे उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया, जो नेशनल असम्बली थी उस वक्त पार्लियामेंट में। और उसके तहत ये था कि वो 5 ईयर प्लान जो है वो मतलब बनते बनते और उसको अप्रूव होते होते तकरीबन 2 साल गुजर गए। तो ये एक्चुअली स्टार्ट 1950 से हुआ। तो 50 से हुआ, उसके मेजर पॉइंट्स ये थे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है मुल्क में, और फिर बैंक्स जो है उनको इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो ये पूरा बैंकिंग सेक्टर था वो तो ना होने के बराबर था जब पाकिस्तान बना। तो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनको जो है वो हाईलाइट किया गया इस प्लान में कि उनको डेवलप करना है। लेकिन आपको पता है कि लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन होगी अक्टूबर 51 में, तो इस वजह से ये प्लान जो है मतलब वो मुल्क काफ़ी नाजुक सूरत हाल में उस वक्त चला गया, और ये प्लान जो है वो उसको कोई खातिर खा कामयाबी ना हासिल हुई। तो इसके बाद जो है वो इसको रिस्टोर किया गया फिर 1956 में, क्योंकि ये एक्चुअली प्लान तो 50 टू 55 का था, लेकिन चूंकि ये लियाकत अली खान साहब के मरने के बाद कत्ल के बाद उस पर गवर्नमेंट्स जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो ना दे सकी। फिर 1956 में दोबारा इसको जो है वो रिवाइव किया गया, और इसको बुनियादी तौर पे एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नाम दिया गया। कि पाकिस्तान में जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली इसका गोल था इस प्लान का। उसके लिए कुछ 27 मिलियन स्पेंड भी किए गए एग्रो इकोनॉमिक्स में। और फिर ये प्लान जो है ये तकरीबन आप कह लें कि कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। ये ऑलमोस्ट फेल्ड प्लान था। और इसमें इस दौरान ये हुआ कि 1952 में प्लानिंग कमीशन एक अदारा बनाया गया पाकिस्तान का, और उसके जिम्मे ये काम लगाया गया कि वो आइंदा के जितने भी प्लान्स हैं 5 ईयर प्लान्स, उनको वो डेवलप किया करेगा और उनको वो जो है ना वो कौमी असम्बली के मंजूरी के लिए पेश किया करेगा। उसके बाद फिर सेकंड प्लान पे आ जाए। सेकंड प्लान 1960 में बना,
اور وہ 1960-65 پلان کہلاتا ہے, 5 ایئر پلان کہلاتا ہے, اور اس وقت ایوب خان صاحب کا دور تھا. اور اس کے جو میجر گولز تھے وہ یہ تھے کہ ایڈوانسمنٹ ٹو دا لٹریچر اینڈ سائنس, ہیوی انڈسٹریلائزیشن ان دا کنٹری اینڈ ٹرانسپورٹیشن, یہ اس کے مین گولز تھے. اور اس میں پرائیویٹلی, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 1960 میں ایک ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہوا تھا, اور اس انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ورلڈ بینک کے تھرو اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو کافی زیادہ ہمیں جو ہے وہ لونز وغیرہ بھی ملے تھے. اس میں ڈیمز وغیرہ بھی سٹارٹ ہوئے تھے, پھر ہمارا اریگیشن سسٹم ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا. تو یہ 1960-65 ایئرس کا, یہ 5 ایئرس کا پلان جو تھا یہ بہت زیادہ سکسیسفل رہا تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج تک کے جتنے بھی پلانز ہمارے بنے ہیں اور امپلیمنٹ ہوئے ہیں, ان میں سے سب سے زیادہ بگ سکسیسفل جو پلان تھا وہ ہمارا یہ 1960-65 کا پلان تھا, کیونکہ اس میں بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی. اس میں بہت زیادہ ہمارا جو ایگرو اکنامکس ہے وہ بہتر ہوئی تھی, کیونکہ ایگریکلچر سسٹم جو ہے ہمارا وہ سارا اریگیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اریگیشن سسٹم اس میں ڈیولپ ہوا تھا. کافی سارے ڈیمز کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی, اور پورا جو ہمارا نہری نظام ہے ملک کا, خاص کر NWFP کا, اس وقت NWFP تھا, اور یہ ہمارا پنجاب جو ہے اس کا نہری نظام جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا سارا. اس سکسیسفل پلان رہا ہے, اس میں بہت سارے کام ہوئے تھے ہمارے پاکستان کے. اس کے بعد پھر آتا ہے تھرڈ 5 ایئر پلان جو 65-70 کا پلان تھا. اچھا, پھر 65 میں یہ ہوا کہ ہماری ایک, ظاہر آپ کو پتا ہے کہ وار سٹارٹ ہوئی انڈیا کے ساتھ, اور اس وار کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصانات ہوئے. یعنی ہماری جو اکانومی تھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی اس پلان میں, اس 5 ایئر پلان میں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے, اور پھر اس کو دوبارہ 66 سے سٹارٹ کیا گیا تاکہ اس کو ریوائیو کیا جائے پلان کو دوبارہ, اور پھر اس کو بھی فارن فنڈنگ جو ہے اس کو ارینج کیا گیا دوبارہ. پرائیویٹ سیکٹر میں جو آ رہی تھی ہماری انویسٹمنٹ وہ کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی وار کی وجہ سے, لیکن اس کو پھر ریوائیو کیا گیا, اور اس طرح جو ہے یہ 70 میں جا کے یہ ختم ہوا. لیکن بہرحال یہ بھی کوئی بہت زیادہ سکسیسفل پلان تو نہیں تھا, لیکن پارشلی سکسیسفل پلان یہ رہا ہے 65-70. اس کے بعد فورتھ پلان ہمارا جو ہے وہ 70-75 والا ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر 71 میں آپ کو پتا ہے پھر ایک وار ہماری سٹارٹ ہو گئی تھی انڈیا کے ساتھ, جس میں ہمارا ایک پارٹ جو ہے وہ الگ بھی ہو گیا تھا بنگلہ دیش کی صورت میں. اور اس میں بھی پھر اس کے بعد جب وار سے فارغ ہوا تو بہت سارے جو تھے وہ کرائسس جو تھے وہ آئے ہوئے تھے ملک میں. مطلب ہماری بہت ساری فوج کا تقریباً 1 لاکھ فوج کے قریب جو ہے وہ ہماری انڈیا میں قید ہو گئی تھی, ان کو چھڑانا تھا. اور اس جو بھٹو صاحب نے پھر یہ جو پلان تھا ہمارا 70-75 کا پلان جو تھا اس کو کچھ عرصے کے لیے اس کو ہولڈ کر دیا, اور انہوں نے جو ہے اینول بیسس پہ پلانز بنائے کہ اینول بیسس پہ پلان چلاتے ہیں گورنمنٹ کو. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ ایک نیا پلان لے کے آئے تھے, وہ نیشنلائزیشن کا پلان. جتنی بھی پرائیویٹ انڈسٹری تھی ہماری جو ایوب خان کے دور میں پچھلے 10 سالوں میں لگی تھی, اور کافی اس میں مطلب امپرومنٹس بھی آ رہی تھی, اور لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے نیشنلائزیشن کا جو ہے وہ پلاننگ کی, اور انہوں نے تمام جتنی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی جو انڈسٹری تھی اور جو فیکٹریز تھیں ان کو نیشنلائز کر دیا. اور یہ پھر اس لیے یہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں رہا پلان, اور یہ آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ انسکسیسفل پلان تھا ہمارا 70-75 والا پلان. اس کے بعد چلتے ہیں آگے. پھر یہ آپ کو پتا ہے کہ پھر ہمارے 76 میں ہوئے تھے الیکشنز ہوئے تھے, اور اس میں پھر کچھ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ بھی لگا دیا تھا. تو وہ پلان جو تھے وہ اینول بیسس پہ چل رہے تھے تب تک جب تک ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ یعنی اسٹیبل نہیں ہو گئی تھی. تو جب ان کی گورنمنٹ اسٹیبل ہوئی تو 1978 سے 83 کا ایک نیا پلان آیا جو 5th پلان کہلاتا ہے. اس میں جو تھی یہ تھا کہ انہوں نے اسٹیبلٹی آف اکانومی کو جو ہے وہ اس کا بیس بنایا کہ ہم نے جو اکانومی ہماری کافی خراب ہو چکی ہے پچھلے 7-8 سالوں میں,
ان کو جو ہے دوبارہ اسٹیبل کیا جائے اور امپروومنٹ آف لیونگ اسٹینڈرڈس کے لیونگ اسٹینڈرڈس کو امپروو کیا جائے. یہ ہمارا میجر گول تھا اس میں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک افغان وار سٹارٹ ہو گئی تھی 1979 میں. اس افغان وار کے سلسلے میں مہاجرین جو ہے وہ پاکستان میں آنا شروع ہو گئے تھے اور پاکستان کے اوپر بہت زیادہ برڈن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. اس میں لیکن اس کا پھر ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہماری باہر سے جو ہے وہ ایڈز جو ہے وہ بحال ہو گئیں. امریکن ایڈ، یو ایس ایڈ آ گئی ہمارے یہاں. کچھ بینکس نے لون بھی دینے شروع کر دیے کیونکہ ریفیوجیز ہمارے یہاں آ رہے تھے افغانستان سے. اور جو یہ اس میں اشفاق یہ صاحب، ہے کہ آپ ایک بہت پولیٹیکلی کریکٹ مینر میں یہ بات کر رہے ہیں. تو میں اپنے طور پہ تھوڑی وضاحت کر دوں کہ جب جس کو آپ ایڈ کہتے ہیں، آپ بھی اس مقبول ہو گئے، لیکن مجھے کہنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اب میں اس کو ضیاء الحق کے 78 کے 83 کے پلان کو پلان بولنا شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ اس کا پلان اس ملک میں صرف ہیروئن اور اسمگلنگ اور برائبری اور وہ سب کچھ، وہ صرف اور صرف ضیاء کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا. امریکن سے سارے ویپنز اسمگل کیے تھے اس کے تھرو، اور ہیروئن کا پاکستان سے پہلے کلچر تھا ہی کوئی نہیں. تو آپ ایک بہت نائس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ پلان کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس کے پیچھے حقیقت جو ہے وہ پورا ملک جانتا ہے. ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں بہت ساری یو ایس ایڈ کے ساتھ ظاہر ہے اپنی اس کی سائیڈ ایفیکٹس بھی تھے، وہ چیزیں بھی آئیں پاکستان میں، اور ان سے بلکہ آج تک پاکستان جو ہے وہ نکل بھی نہیں سکا ہے. نہیں نکل سکا. بہت ساری خرابیاں بھی آئی ہیں. ہاں اچھا، اس کے بعد پھر 83-88 کا پلان آیا. یہ 6th پلان تھا، اور یہ اس وقت محبوب الحق صاحب جو تھے وہ اس کے، آپ کو پتہ، وزیر خزانہ تھے. اور محبوب الحق صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے اکانومسٹ تھے. اور آپ کو یہ جو ہمارا 60-65 کا پلان، جو بگ سکسیس پلان تھا، وہ بھی محبوب الحق صاحب نے دیا تھا. اچھا. اور یہ ایک 83-88 کا پلان جو تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، وہ بھی محبوب الحق صاحب نے دیا، اور یہ بھی کافی زیادہ سکسیسفل ہوا تھا. اس وقت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہمارا شفٹ ٹورڈز دی پرائیویٹ سیکٹر، مطلب اب نیشنلائزیشن جو بھٹو صاحب نے کی تھی، اس سے ہم پھر جان چھڑانے کے لیے اب پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے تھے. اور پھر جو ہے محبوب الحق صاحب اس کے پیچھے جو ہے وہ وہی تھے. اور پھر ایک دفعہ پرائیویٹائزیشن کی طرف ہمارا جو ہے وہ سفر شروع ہوا. اور اس میں جو ہے آئی پی پیز کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا. انٹروڈیوس تو نہیں کیا گیا سچ، لیکن یہ کہ پلان بنا کے ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ بجلی کی بنانا شروع کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت تک لوڈ شیڈنگ ہماری بہت زیادہ ہو گئی ہوئی تھی. ضیاء الحق صاحب کے آخری زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 8-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں اور پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے ہم بجلی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح 86-87 میں کچھ ایسے فیصلے بھی ہوئے تھے کہ ہم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں. تو اس میں جو الیکٹریسٹی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لیں. تو اس میں جو ہے وہ کوئی بگ سکسیس تو نہیں ہوئی یہ پلان، لیکن یہ پارشلی سکسیسفل پلان رہا جو ہمارا 83-88 والا پلان تھا. اس کے بعد 7th پلان آ جاتا ہے 88-93. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی تقریباً 50-50 تھا، یعنی کچھ ایریاز میں یہ سکسیسفل رہا. اس میں بھی انرجی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک ہم کافی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. ہمارے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس تو لگ نہیں رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ تربیلا اور منگلا کے بعد ہمارا کوئی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نہیں لگا تھا. آئی پی پی کی طرف جانا پڑا. وہ جو ہے بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو ہے وہ فل اپنی ڈائیورشن ٹوورڈز آئی پی پی، تو انہوں نے کافی زیادہ اس پہ جو ہے وہ میٹنگز بھی کی ورلڈ بینک کے ساتھ اور جو انٹرنیشنل ڈونرز تھے ان کے ساتھ، اور کچھ کامیاب بھی ہوئی کچھ اس میں انویسٹمنٹ لانے میں آئی پی پیز میں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 50-50 تھا، یعنی کچھ ایریاز میں سکسیسفل رہا یہ پلان اور کچھ ایریاز میں انسکسیسفل رہا. پھر اس کے بعد 8th پلان آیا جو 93-98 کا پلان تھا. اس میں بھی یہ بھی کوئی انسکسیسفل پلان تھا، یہ بھی کوئی بہت زیادہ سکسیسفل پلان نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی گورنمنٹس نے جو ہے وہ کوشش یہ کی کہ بہت زیادہ قرضے لیے جائیں، بہت زیادہ انویسٹمنٹ باہر سے آئے، لیکن وہ قرضوں کی صورت میں آئی. آئی پی پیز آئی. آئی پی پیز کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے معاہدے کیے گئے وہ پاکستان کے لیے بہت اچھے معاہدے بعد میں ثابت نہیں ہوئے. تو اس لیے یہ پلان جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انسکسیسفل پلان تھا.
اس کے بعد پھر ایک اور مارشل لا آ گیا, یعنی 99 میں آپ کو پتا ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب تھے ان کا مارشل لا آیا, اور پھر جو ہے یہ پھر جو ہے یہ جو ہمارا 5 ایئر پلانس تھا وہ تقریباً ٹھپ ہو کے رہ گیا. اور اس کے بعد شوکت عزیز صاحب آپ کو پتا ہے کہ وزیر خزانہ تھے اور بعد میں وہ پرائم منسٹر بھی بنے, تو وہ ایک اور MTDF کے نام سے ایک میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک لے کے آئے, یعنی انہوں نے 5 ایئر پلان کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور یہ ایک نیا پلان جو ہے وہ لے کے آئے جس کو کہا جاتا ہے کہ MTDF, یعنی میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ. سے کچھ انویسٹمنٹ دلانے میں کامیاب ہوئے پرائیویٹ سیکٹر میں, کچھ جو ہمارے نیشنلائز ابھی تک تھے یعنی جو ہمارے ادارے تھے نیشنلائز تھے ان کو پرائیویٹائز بھی کیا کافی زیادہ اس پلان کے تحت, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آلموسٹ 50-50 تھا, یعنی کچھ ایریاز میں ہم نے ڈیولپمنٹ بہت اچھی کی اور کچھ ایریاز میں ہم انسکسیسفل رہے. اس کے بعد پھر 10th 5 ایئر پلان سٹارٹ ہوا جب دوبارہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2008 میں, تو 2010 سے لے کے 2015 تک ایک نیا پلان بنا, لیکن اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی انسکسیسفل پلان رہا, یہ کوئی بہت زیادہ سکسیسفل نہیں رہا, کیونکہ اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی زرداری صاحب کے زمانے میں, یہ کوئی بہت زیادہ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں تھی, اور اس میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ سکی تھی. بہرحال کچھ منصوبے بنے جن پہ سائن بھی ہوئے لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو سکے, تو اس وجہ سے یہ کوئی بہت زیادہ سکسیسفل پلان نہیں رہا. اس کے بعد 11th سکسیسفل پلان آیا جو 2013 سے لے کے 2018 تک, اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی ہمارے یہاں, اور انہوں نے اس پلان کو پھر کنورٹ کر دیا VN 2025 کے پلان میں. تو یہ VN 2025 کے کچھ جو یعنی جو مین گول اس کا تھا ٹو میک دی پاکستان ایشین ٹائیگر, یہ اس کا مین گول تھا, اور اس کی جو آبجیکٹیوز تھے وہ یہ تھے کہ سوشل جسٹس ہوگا, رول آف لا ہوگا, پیس اینڈ سیکورٹی ہوگی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, شیئرڈ ویژن ہوگا, اور پرائیویٹ سیکٹر گروتھ ہوگی. یہ اس کے مین جو آبجیکٹیوز تھے, اور اس کا سب سے اچھا ایک جو آبجیکٹیو تھا وہ سی پیک تھا. تو بہرحال باقی تو اتنے زیادہ کوئی بہت زیادہ سکسیسفل نہیں رہے ان کے آبجیکٹیو, لیکن بہرحال ایک جو آبجیکٹیو تھا سی پیک کا وہ کافی کامیاب ہوا, اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان کا یہ جو VN 2025 کے نام سے ان کا جو پلان تھا یہ کچھ ایریاز میں پارشلی سکسیسفل رہا اور کچھ ایریا میں انسکسیسفل رہا. لیکن بہرحال جو سی پیک کا سٹارٹ ہوا اس دور میں, اور یہ بہت ہی اچھی ہماری, یعنی یہ تو ابھی اس گورنمنٹ نے بھی اپنے VN 2030 کا ایک میجر فیکٹر سی پیک کا, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل اب نئے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں سی پیک کے اندر. اچھا, اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں موجودہ دور میں. تو اشفاق صاحب اس سے پہلے کہ آپ موجودہ والے پہ بات کریں, میں تھوڑا سا جو میں نے آپ کی ڈسکشن سے, آپ کی ریسرچ سے جو میں نے گیدر کیا اس کو میں تھوڑا سا ذرا ریکیپ کر دوں. تو جہاں تک میں سمجھا ہوں اشفاق صاحب, پاکستان میں سوائے 60 سے 65 کے پلان کے ایک بھی کامیاب پلان نہیں آیا, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کی موجودگی, اس میں آپ کے پولیٹیکل چینجز کی تھی, بہت زیادہ تھی, نیشنلائزیشن تھا, آپ کی جو وارز ہوئی وہ تھا, ایک دو دفعہ مارشل لا بھی تھا, کرپشن تو خیر بھول ہی ہے, اس لاتعداد انداز میں ہوئی ہے کہ آپ مطلب اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے. لیکن سوائے 60 to 65 کے ابھی تک جو ہمارا ایک بھی پلان سکسیسفل نہیں ہوا. اور جیسے آپ سب جانتے ہیں گورنمنٹ اگر 5 سال پورے نہیں کرتی تو وہ اپنا پلان امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. جس طرح پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں, جس طرح لوگ اپنی روزمرہ کی چیزیں تبدیل کرتے ہیں, تو یہاں پہ گورنمنٹ تبدیل ہوتی رہی ہیں, تو پلان پورا ہوتا کہاں سے؟ جو پلان بنا بھی اس میں بھی کافی ذاتی مقاصد شامل تھے. اب آپ نے آخری بات کی سی پیک کی, ابھی یہ لوگ یہ بات نہیں سوچ رہے, اس بات پہ غور نہیں کر رہے کہ جب 2023 میں اشفاق صاحب اس کی سی پیک کی پاکستان کی پیمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی نا, جو پاکستان نے کرنی ہے, اور جو شریف خاندان اس پاکستان کو جو نواز کے گیا ہے, اس کی ڈیل گیا ہے, اس میں پاکستان نہ تو وہ اپنے پلانس کو, ان کو پیمنٹس کو ریسٹرکچر کر سکتا ہے, نہ ان کو ری نیگوشیٹ کر سکتا ہے. اور یہ کہہ رہے تھے ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اشفاق صاحب آپ تو جانتے ہو کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں تھی, دس واز پوٹنگ پاکستان انٹو مورگیج. آپ کے سارے موٹر وے, آپ کے سارے ہائی ویز,
آپ کے سارے ایئرپورٹ، ایون آپ کے ٹی وی اسٹیشن، آپ کے ریڈیو اسٹیشن، دیور یہاں پہ تو آپ کے جیو جو گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہیں ان کو مورگیج کرنے کی بات کی جا رہی تھی یہاں پہ، تاکہ وہ چائنیز کے حوالے کر دی جائے، اور وہ پاکستان کی انویسٹمنٹ تھی ہی نہیں. تو اس ملک پہ اللہ نہ کرے لیکن آنے والا وقت 2023 میں وہ عذاب بننے والا ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب اس کی پیمنٹ شروع ہوں گے پاکستان کے پاس اس کو ادا کرنے کی اس وقت طاقت نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو یہ تو میرا ریگا تھا شاہ صاحب. لیکن آپ آ جائیں، آپ بہت مختصر ہوتا ہے. اب بات کر لیں اگلے آنے والے جو کیا عمران خان ابھی اس کو 5 ایئر پلان ہی کہہ رہے ہیں اس وقت کہ نہیں؟ جی اس کو 5 ایئر پلان ہی کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی اس کو کنورٹ کر رہے ہیں ویژن 2030 میں، یعنی یہ نیکسٹ 10 ایئرز پلان کہہ لیں کہ یہ ہوگا. اور اس کا جو انہوں نے موٹو رکھا ہے، جو مین گول رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیولپڈ انڈسٹریلائزڈ جسٹ اینڈ پراسپیریس پاکستان تھرو ریپڈ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. یہ اس کا مین گول رکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اس کو اچیو کیسے کرنا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا کیا ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے 10-12 آبجیکٹیو انہوں نے رکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹرینتھنگ کلائمیٹ فار انویسٹمنٹ، یہ فرسٹ پوائنٹ ہے اس کا. سیکنڈ پوائنٹ ہے اسکل اینڈ کیپیسٹی آف لیبر فورس امپروومنٹ. پھر تیسرا ہے رول آف اسٹیٹ ایز فیسیلیٹیٹر. ٹھیک ہے. پھر چوتھا ہے انفراسٹرکچر فیسلٹیز ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. پھر پانچواں ہے فائنینشیل ایڈس ٹو لوور مڈل انکم گروپس. پھر چھٹا ہے اس کا سوشل سیفٹی ٹو پورس. اور ساتواں ہے اس کا انکریزنگ دی نیٹ ورک آف ڈائریکٹ ٹیکسز. پھر آٹھواں ہے اس کا اسپیڈی جسٹس. اور نواں ہے اس کا امپاور لوکل گورنمنٹس. اور 10واں اس کا کریٹنگ دی انوویٹو انوائرمنٹ ان دا کنٹری تھرو انٹیگریشن بٹوین دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ دی بزنس کمپنیز. تو یہ ان کا 10واں پوائنٹ ہے. تو یہ پوائنٹس تو بہت اچھے ہیں. اصل میں جتنے بھی ہمارے پلانس بنے ہیں ان کے گولز اور پوائنٹس تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے ان کی اچیومنٹ اور ان کی امپلیمنٹیشن. تو اب دیکھیں انشاءاللہ امید تو کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ان کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گی. اور ابھی تو خیر یہ اپروو بھی نہیں ہوا، ابھی تو یہ اپروول سٹیج میں ہے. اگر اپروو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ اس میں کیسے سٹیپس لیتی ہے. بہرحال ابھی جو سٹیپس لے رہی ہے، جیسے ایک سٹیپ تو یہ لیا جیسے ہماری آئی پی پیز جو ہماری تھرمل پاور جنریشن تھی اس سے بالکل اب ڈائیورٹ ہو گیا ہماری گورنمنٹ کا ہائیڈرو پاور جنریشن کی طرف، جو کہ سستی بجلی بھی ہے، کلین انرجی ہے. اور یہ بہت اچھا یعنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس گورنمنٹ میں. اور اس کے علاوہ ایک اور یہ بات تو آپ کافی دیر سے دہرا رہے ہیں کہ پاکستان کو ہائیڈرو کی طرف آنا چاہیے. جی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ میں ہر اپنے انٹرویو میں یہی بات دہراتا ہوں کہ بھائی ہمارے جو بھی گورنمنٹس ہیں، چاہے وہ پچھلی گورنمنٹ تھی چاہے یہ گورنمنٹ ہے، ان کو زیادہ تر ہائیڈرو پاور کی طرف ہی آنا چاہیے. میں تو پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہ بات کرتا رہا تھا، لیکن اس وقت بہرحال کوئی سننے والا نہیں تھا. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ٹیکنیکل بندوں کی کچھ باتیں سن رہی ہے، اچھی بات ہے. تو اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں جو میری نظر سے گزری ہے کہ جو یعنی اس سے پتہ یہ چلے گا کہ آپ کو کمپیریزن ملے گا کہ پچھلی گورنمنٹس کی جو معاہدے کاری تھی وہ اور جو یہ گورنمنٹ معاہدے کر رہی ہیں ان میں کتنا فرق ہے. اچھا ونڈ پروجیکٹس جو لگتے تھے پہلے، ونڈ پروجیکٹس جو لگے ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں، ان میں وہ تقریباً ایک ونڈ پلانٹ سملر کیپیسٹی کا وہ تقریباً مور دین 100 کروڑ ڈالر کے وہ تھا، اس کی لاگت تھی. اور اس کے علاوہ اس کا جو یونٹ ریٹ جو کیا گیا وہ بھی آلموسٹ 20 کی رینج میں اس کا یونٹ ریٹ جو ہے وہ فائنل کیا گیا. لیکن اس گورنمنٹ نے جو سملر کیپیسٹی کے پاور پلانٹس، ونڈ پاور پلانٹس کی بات کر رہا ہوں میں، ونڈ پاور پلانٹ سملر کیپیسٹی کے لگائے ہیں، وہ ایون لیس دین 40 کروڑ ڈالر کے ہیں وہ ان کی لاگت. اور ان کی بجلی کی جو کاسٹ ہے پر یونٹ پرائس جو ہے وہ بھی تقریباً 7 سے 8 روپے رکھی ہے کانٹریکٹس میں. تو یہاں سے آپ ڈفرینس کا پتہ لگا لیں کہ سملر پروجیکٹس جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں کتنے زیادہ کاسٹلی لگ رہے تھے اور کتنی یعنی وہ عوام پہ بوجھ تھا کہ وہ 20 روپیز پر یونٹ کے حساب سے وہ بجلی پاکستان کو بیچیں گے.
اور یہ اب اس گورنمنٹ کے اندر جو معاہدے لگ رہے ہیں آلموسٹ سملر پاور اسٹیشنز ہیں، اور وہ جو ہے وہ تقریباً 40 کروڑ ڈالر، اور اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 7-8 روپے پر یونٹ ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے مفادات بیچ میں نہیں ہے تو پروجیکٹ ایکچولی اس کی کاسٹ کافی سستی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے اپنے مفادات بیچ میں ہیں تو پروجیکٹ بہت مہنگے بھی بنتے ہیں. مفادات یا اپنی جیب ہے، مفادات یا اپنی جیب ہے اشفاق صاحب. جی یہی کہہ لیں. تو مطلب یہ کہ اب وہ بوجھ تو پاکستان کی عوام پہ ہے نا. اب جو 20 روپیز پر یونٹ کا آپ کر دیں ایک معاہدہ، ٹھیک ہے آپ نے اپنے پیسے تو بنا لیے، لیکن یہ 20 روپیز پر یونٹ کا جو بوجھ ہے یہ تو عوام پہ پڑے گا نا بعد میں. اور تو اس لیے یہ ہے کہ شفاف اور معاہدے ہونے چاہیے. اس میں اپنے جو ہے وہ ذاتی مفادات نہ ہوں لوگوں کے یا پولیٹیشینز کے، تو کافی اچھے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا پلان بھی آگے جو چلے گا تو وہ بھی اچھے طریقے سے چل سکتا ہے اگر ذاتی مفادات کو جو ہے وہ پیچھے رکھ دیا جائے تو. انشاءاللہ. ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہت انفارمیٹیو ڈسکشن تھی اشفاق صاحب. ہمیں امید ہے ہمارے ناظرین کے لیے آپ ہمیں انشاءاللہ وقت میں پھر جوائن کرتے رہیں گے. بہت شکریہ ناظرین. آج کے لیے اللہ حافظ. اوکے، تھینک یو جی.